بسم الله الرحمن الرحيم. نحمده ونصلي على رسوله الكريم، أما بعد. رب يسر ولا تعسر وتمم بالخير وبك نستعين يا فتاح رب زدني علما. رب يسر ولا تعسر وتمم بالخير وبك نستعين يا فتاح رب زدني علما. رب يسر ولا تعسر وتمم بالخير وبك نستعين يا فتاح رب زدني علما. अल्हम्दुलिल्लाह आज का हमारा नवा सबक है। 5 मिनट के अंदर हम पिछले सबक को एक मर्तबा दोहरा लेंगे, फिर आगे शुरू करेंगे। पिछले सबक में हम पढ़ रहे थे कि वो सेंटेंसेस जो अपने पूरे मायने को बयान नहीं कर सकते, यानी सुनने वाले को उससे मुकम्मल फायदा हासिल नहीं होता, उसे कहते हैं मुरक्कब नाकिस। उसे कहते हैं मुरक्कब नाकिस। और फिर हमने मुरक्कब नाकिस की 5 किस्मों के बारे में पढ़ा था कि मुरक्कब नाकिस की 5 किस्में हैं। मुरक्कब तौसीफी, मुरक्कब इजाफी, मुरक्कब इशारी, मुरक्कब बिनाई और मुरक्कब मनइसर। मैंने ये बात बताया था कि इनमें शुरू के जो 3 हैं ये बहुत ज्यादा इस्तेमाल होते हैं कुरान पाक के अंदर, और आखिर के जो 2 हैं मुरक्कब बिनाई और मुरक्कब मनइसर, ये बहुत रेयर है। इसलिए हम तफसील से सिर्फ शुरू के 3 को पढ़ेंगे और लास्ट के 2 को सिर्फ समझ लेंगे कि वो क्या है। फिर उसके बाद हमने मुरक्कब तौसीफी के बारे में पढ़ा था कि मुरक्कब तौसीफी वो सेंटेंस, वो इनकम्प्लीट सेंटेंस है जिससे किसी चीज की क्वालिटी बताई जाती है, यानी किसी चीज को डिस्क्राइब किया जाता है। जिसमें जिसको डिस्क्राइब किया जा रहा है उसे मौसूफ कहते हैं, और जिस वर्ड के जरिए डिस्क्राइब किया जा रहा है उसे सिफत कहते हैं। तो मौसूफ और सिफत ये दोनों मिलकर मुरक्कब तौसीफी बनता है। फिर उसके बाद हमने पढ़ा था कि मौसूफ और सिफत के अंदर 5 चीजों के अंदर सिमिलैरिटीज होनी चाहिए। वो 5 चीजें कौन सी है? जेंडर, नंबर, डेफिनेट और इनडेफिनेट, और ग्रामेटिकल स्टेट, जिन्स, अदद, तारीफ और तनकीर और एराब। और इसको हमने सरसरी तौर पर समझा था कि अगर मौसूफ मुजक्कर है यानी मैस्कुलिन है तो सिफत भी मुजक्कर आएगी। मौसूफ अगर मुअन्नस है तो सिफत भी मुअन्नस आएगी। मौसूफ अगर 1, 2 या 3 से ज्यादा है तो सिफत भी 1, 2 या 3 से ज्यादा आएगी। इसी तरह मौसूफ अगर डेफिनेट है तो सिफत डेफिनेट, और मौसूफ अगर इनडेफिनेट है तो सिफत भी इनडेफिनेट। फिर एराब के बारे में हमने समझा था कि मौसूफ अगर हालत रफा में है तो सिफत भी हालत रफा में। मौसूफ अगर हालत नसब में है तो सिफत भी हालत नसब में। और मौसूफ अगर हालत जर में है तो सिफत भी हालत जर में। इसमें से बहुत सारी बातें ऐसी हैं जो आपको इस वक्त बिल्कुल समझ में नहीं आएगी। इंशाल्लाह जैसे जैसे हम सबक में आगे बढ़ेंगे तो हमें मुजक्कर, मुअन्नस, मारिफा, नकीरा, रफा, नसब, जर, ये सारी चीजें इंशाल्लाह हमें समझ में आएगी। फिलहाल हमें गुज़िश्ता सबक में सिर्फ इतनी बात समझनी थी कि जैसा मौसूफ होगा वैसी उसकी सिफत होगी। तो अल्हम्दुलिल्लाह काफी लोगों ने माशाल्लाह सही तरीके से होमवर्क करके भेजा है। जिन्होंने अब तक कंप्लीट नहीं किया वो कंप्लीट करके भेज दे। तो आज हमारा सबक है मुरक्कब इजाफी। मुरक्कब इजाफी ये बहुत आसान सबक है, और इंशाल्लाह बहुत आफियत से, बहुत आसानी से इंशाल्लाह आपको समझ में आ जाएगा। तो मुरक्कब इजाफी के बारे में तो 5 मुरक्कब नाकिस में से हमने पहला कंप्लीट कर लिया, मुरक्कब तौसीफी। आज हम पढ़ेंगे मुरक्कब इजाफी के बारे में। तो मुरक्कब इजाफी किसे कहते हैं? मुरक्कब इजाफी कहते हैं पॉजेसिव फ्रेज को। मुरक्कब इजाफी कहते हैं पॉजेसिव फ्रेज को। पॉजेसिव फ्रेज किसको कहते हैं? पॉजेसिव फ्रेज कहते हैं कि जब हम किसी वर्ड को किसी दूसरे वर्ड के ताबे में कर दें। ताबे में कर दें मतलब किसी वर्ड को दूसरे वर्ड के कनेक्शन में जोड़ दें। इंशाल्लाह मिसालों से बात समझ में आएगी। मुरक्कब इजाफी वो मुरक्कब है जो कि पोजीशन को बताता है, यानी सेकेंड वर्ड जो है वो पहले वर्ड का पोजेशन है। एक होता है पोजेसर और एक होता है पोजेशन। जैसे कि मैं कहूं जैद की किताब, जैद की किताब,
تو زید ہوا پوزیسر اور کتاب ہوئی پوزیشن، یعنی وہ اس کی ملکیت میں، اس سے کنیکٹڈ ہے، اس سے جڑ گئی ہے۔ کتاب کس کی کتاب؟ تو زید کی کتاب۔ تو اب وہ کتاب کس کے ساتھ جڑ گئی؟ تو زید کے ساتھ جڑ گئی۔ ہم جو بات چیت کرتے ہیں اس میں ہم کثرت کے ساتھ میں یہ جملے استعمال کرتے ہیں: میرا گھر، میری گاڑی، میرے ابا کے کپڑے، ہمارا گھر، اور اسی طرح زید کا قلم، اللہ کی کتاب، اللہ کے رسول، اللہ کا گھر، اور اسی طرح نبی کا شہر۔ یہ بہت سارے جملے ہم ایسے استعمال ہوتے ہیں۔ تو اردو کے اندر اس کو سمجھنا بہت آسان ہے۔ اردو کے اندر جن سینٹینسز میں کا، کے، کی آ رہا ہے، کا، کے، کی، تو یہ مرکب اضافی ہے۔ جیسے زید کی کتاب، زید کا قلم، اللہ کے رسول۔ تو جن سینٹینسز میں کا، کے، کی آ رہا ہے اسے کہتے ہیں مرکب اضافی، یعنی پوزیسو فریزز۔ تو عربی کے اندر جو مرکب اضافی ہوتا ہے اس کو ہم آج سمجھیں گے۔ تو عربی کے اندر جو مرکب اضافی ہوتا ہے وہ دو چیزوں سے مل کر بنتا ہے۔ جیسے کہ مرکب توصیفی دو چیزوں سے مل کر بنتا تھا، موصوف اور صفت، ویسے ہی مرکب اضافی بھی دو چیزوں سے مل کر بنتا ہے: مضاف اور مضاف الیہ۔ مضاف اور مضاف الیہ۔ پوزیشن کو مضاف کہتے ہیں اور پوزیسر کو مضاف الیہ کہتے ہیں۔ پوزیشن کو مضاف کہتے ہیں اور پوزیسر کو مضاف الیہ کہتے ہیں۔ تو عربی کے اندر پہلے مضاف آتا ہے اور پھر مضاف الیہ آتا ہے، یعنی جو چیز پوزیشن میں دی جا رہی ہے وہ پہلے آتی ہے، اور جس کی وہ چیز ہوتی ہے یعنی پوزیسر، وہ بعد میں آتا ہے۔ تو انشاءاللہ ہم مثالوں سے اس کو سمجھیں گے۔ تو یہاں پر ہم دو مثالیں دیکھ رہے ہیں عربی کی: رسول اللہ، اللہ کے رسول، رسول اللہ، اللہ کے رسول۔ تو اس میں ہم رسول کی اضافت اللہ کی طرف کر رہے ہیں، اس میں ہم رسول کی اضافت اللہ تعالی کی طرف کر رہے ہیں، یعنی اللہ کے رسول۔ تو یہاں پر رسول مضاف اور لفظ اللہ یہ مضاف الیہ، رسول مضاف اور لفظ اللہ مضاف الیہ۔ انگلش کے اندر جو ہے مرکب اضافی یہ آف کے ذریعے یا اپوسٹروفی ایس کے ذریعے آتا ہے، انشاءاللہ اس کی مثالیں ہم آگے دیکھیں گے۔ تو رسول اللہ، تو رسول مضاف اور اللہ مضاف الیہ، یعنی جو پوزیشن ہے وہ مضاف اور پوزیسر ہے وہ مضاف الیہ۔ تو عربی کے اندر پہلے مضاف آتا ہے، اس کے بعد مضاف الیہ آتا ہے، یعنی پہلے پوزیشن آتا ہے اس کے بعد میں پوزیسر آتا ہے۔ اس کی ایک اور مثال ہم دیکھیں: قلم زید، قلم زید، زید کا قلم، زید کا قلم۔ جیسے میں نے بتایا اردو کے اندر کا، کے، کی جن سینٹینس کے اندر آتا ہے مطلب وہ مرکب اضافی ہے، یعنی وہ پوزیسو فریز ہے۔ تو قلم زید، زید کا قلم، زید پین۔ تو انگلش کے اندر یا تو اپوسٹروفی ایس کے ساتھ میں مرکب اضافی آتا ہے یا تو آف کے ساتھ میں آتا ہے۔ تو یہاں پر جو مثال ہے اس میں قلم کی نسبت ہم زید کے ساتھ جوڑ رہے ہیں، یعنی قلم کا کنیکشن زید کے ساتھ جوڑ رہے ہیں۔ اب تک کہ یہ صرف قلم تھا، اب یہ زید کا قلم ہو گیا ہے۔ تو یہ قلم زیدن، زید کا قلم، تو قلم مضاف اور زید مضاف الیہ۔ یہ بہت آسان ہے، انشاءاللہ بہت جلدی سمجھ میں آئے گا۔ خالی ہم کو یہ یاد رکھنا ہے کہ پہلے والے کو مضاف کہتے ہیں اور دوسرے والے کو مضاف الیہ کہتے ہیں۔ جی سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ چیٹ میں لکھ کے بتائیں اب تک کے جو سبق ہوا وہ سمجھ میں آیا؟ مضاف کس کو کہتے ہیں، مضاف الیہ کس کو کہتے ہیں؟ اچھا الحمدللہ، ماشاء اللہ سمجھ میں آ رہی ہے۔ ٹھیک ہے، تو مرکب اضافی کو انگلش میں کیسے لاتے ہیں؟ مرکب اضافی کو انگلش میں لانے کا طریقہ جیسے میں نے بتایا آپ کو کہ یا تو وہ اپوسٹروفی ایس کے ساتھ میں آئے گا یا تو پھر آف کے ساتھ میں آئے گا۔ جیسے کہ زید پین، حامد بک،
اسی طرح آف کے ساتھ میں آئے گا، جیسے ہاؤس آف اللہ، بینک آف انڈیا، اسٹیٹس آف انڈیا. تو جو دو یعنی جو پوزیسر اور پوزیشن ہوتا ہے ان کے بیچ میں یا تو اپوسٹروفی ایس ہوگا یا تو پھر آف ہوگا. اور اردو کے اندر یہ جو استعمال ہوتے ہیں وہ کا کی ساتھ میں استعمال ہوتا ہے، جیسے اللہ کا گھر، اللہ کے رسول، حامد کی کتاب. تو یہ بہت آسان ہے. اب ہمیں سمجھنا ہے، تو ہمیں یہ بات اب تک کے سبق میں ہمیں یہ بات کو سمجھنا ہے کہ مرکب اضافی یہ پوزیسو فریزز کو کہتے ہیں جس میں ایک ورڈ کو دوسرے ورڈ کے ساتھ جوڑا جاتا ہے. اور عربی کے اندر پہلے مضاف یعنی پہلے پوزیشن آتا ہے، اس کے بعد مضاف الیہ آتا ہے یعنی پوزیسر. اچھا، اب یہ مرکب تام کی قسموں میں سے کیوں ہے؟ یہ مرکب تام کی قسموں میں سے اس لیے ہے کیونکہ یہ دونوں مل کر بھی ایک کمپلیٹ معنی کو نہیں بتا رہے. دونوں مل کر بھی ایک کمپلیٹ معنی کو نہیں بتا رہے. یعنی اگر میں کہوں اللہ کی کتاب، تو اس سے سامنے والے کے دل میں سوال پیدا ہوگا کہ بھئی اللہ کی کتاب کیا؟ تو پھر میں کہوں اللہ کی، یہ اللہ کی کتاب ہے، تو اب یہ ایک سینٹینس کمپلیٹ ہو جائے گا. اسی طرح میں کہوں زید کا قلم، تو زید کا قلم کیا؟ تو میں اگر کہوں گا زید کا قلم میرے پاس ہے، تو اب یہ سینٹینس کمپلیٹ ہو گیا. مطلب مرکب اضافی مضاف اور مضاف الیہ ملنے کے بعد میں بھی اپنا ایک کمپلیٹ معنی نہیں بتاتے، اسی لیے یہ مرکب تام کی قسموں میں سے ہے. اب ہمیں سمجھنا ہے کہ عربی کے اندر جو مرکب اضافی ہوتا ہے وہ کیسے دکھنے میں ہوتا ہے. تو اس کی آسان شکل یہ ہے کہ مضاف جو ہوتا ہے یعنی جو پوزیشن ہوتا ہے اس کے اوپر الف لام اور تنوین نہیں آتا. مضاف کے اوپر الف لام اور تنوین نہیں آتا، یعنی جو ورڈ پہلے آ رہا ہے، جو پوزیشن ہے، جو چیز کو پوزیشن میں دیا جا رہا ہے، اس کے اوپر نہ تو الف لام ہوگا اور نہ اس کے اوپر تنوین ہوگی. اور جو پوزیسر ہے یعنی جو مضاف الیہ ہے، جس کے قبضے میں چیز دی جا رہی ہے، جس کے ساتھ کریکشن جوڑا جا رہا ہے، اس پر الف لام ہوگا یا تو تنوین ہوگا. اکثر اس کے اوپر الف لام ہوگا اور کبھی کبھی اس کے اوپر تنوین بھی ہوگا. اب یہ الف لام اور تنوین یہ کیا ہے، اس کا مطلب، اس کا ہونا نہ ہونا کیا ہے، انشاءاللہ یہ آگے کے سبق میں سمجھ میں آئے گا. اتنا سمجھ لیجئے کہ الف لام جس ورڈ کے اوپر ہوتا ہے وہ معرفہ ہوتا ہے. سوری، مرکب تام نہیں، مرکب ناقص کی قسم ہے. ہاں، تو مرکب اضافی جو ہے یہ مرکب ناقص کی قسم ہے، مرکب تام کی قسم نہیں ہے. میں نے غلطی سے تام بول دیا. تو یہ مرکب ناقص کی قسم ہے کیونکہ مضاف مضاف الیہ مل کر بھی اپنا پورا معنی بیان نہیں کر رہے. تو مضاف جو ہوتا ہے اس کے اوپر یا الف لام اور تنوین یہ نہیں آئے گا. مضاف کے اوپر الف لام اور تنوین نہیں آئے گا، یعنی جو چیز پوزیشن میں دی جا رہی ہے اس کے اوپر الف لام اور تنوین نہیں آئے گی. اور جو چیز کے جس چیز کے پوزیشن میں کیا جا رہا ہے تو اس کے اوپر الف لام ہوگا یا تو تنوین ہوگا. ایک بات آپ یاد رکھیں اور بہت دھیان سے اس کو اپنے دماغ میں بٹھا لیں کہ کسی بھی ورڈ کے اوپر الف لام اور تنوین ایک ساتھ نہیں آئے گا. یا تو اس کے اوپر الف لام ہوگا یا تو اس کے اوپر تنوین ہوگا. یہ دونوں چیز، تنوین جیسے کہ دو زبر دو زیر دو پیش کو تنوین کہتے ہیں، یہاں پہ جو بنا ہوا ہے، تو تنوین اور الف لام یہ دونوں ایک کلمے کے اندر کبھی جمع نہیں ہو سکتے. یا تو اس کے اوپر الف لام ہوگا یا تو اس کے اوپر تنوین ہوگی. تو الف لام اور تنوین کا کیا مطلب ہے، انشاءاللہ اس کو ہم آگے تفصیل سے پڑھیں گے. ابھی سرسری طور پر میں آپ کو بتا دوں کہ جس کلمے کے اوپر الف لام ہوتا ہے وہ ڈیفینیٹ ہوتا ہے، اور جس کلمے کے اوپر تنوین ہوتا ہے وہ انڈیفینیٹ ہوتا ہے. تو الف لام اور تنوین دونوں ایک کلمے پہ ایک ساتھ کیوں نہیں آ سکتے؟ کیونکہ بیک وقت ایک ہی کلمہ ڈیفینیٹ اور انڈیفینیٹ دونوں نہیں ہو سکتا. یا تو وہ ڈیفینیٹ ہوگا یا تو وہ انڈیفینیٹ ہوگا. تو الف لام صرف ڈیفینیٹ پر آتا ہے، اور اگر وہ کلمہ ڈیفینیٹ نہیں ہے تو اس کے اوپر تنوین آتی ہے. تو اس کو تھوڑا سائیڈ میں رکھیں. ابھی فی الحال اتنا سمجھے کہ مضاف کے اوپر الف لام اور تنوین نہیں آئے گی، اور مضاف الیہ کے اوپر اکثر الف لام ہوگا اور کبھی کبھی تنوین بھی آ جائے گی. سمجھ میں آ رہی ہے بات کہ مضاف کے اوپر
یعنی جو پہلے آ رہا ہے، جو پوزیشن ہے، اس کے اوپر الف لام اور تنوین کبھی نہیں آئے گی، اور جو مضاف الیہ ہے اس کے اوپر اکثر الف لام آئے گا۔ الف لام کہتے ہیں، یہ جو دیکھو القمر کے شروع میں جو الف اور لام ہے اس کو الف لام کہتے ہیں۔ تو القمر کے اوپر یہ جو مضاف الیہ ہے اس کے اوپر الف لام، اکثر الف لام آئے گا اور کبھی کبھی تنوین آئے گی۔ تو یہ بات کو سمجھے کہ مضاف الیہ ہمیشہ جو ہے الف لام، اور مضاف ہمیشہ الف لام اور تنوین کے بغیر آتا ہے، اور مضاف الیہ پر اکثر الف لام ہوتا ہے، اور اگر الف لام نہیں ہوگا تو تنوین ضرور ہوگی۔ سمجھ میں آ گئی بات؟ اچھا، ماشاء اللہ، ٹھیک ہے۔ تو ہم اس کی اور مثالیں دیکھیں گے تو اور اچھے سے سمجھ میں آئے گی بات، کہ ضوء القمری، یہاں پر ہم روشنی کی اضافت جو ہے وہ چاند کے ساتھ کر رہے ہیں۔ چاند کی روشنی، چاند کی روشنی، تو چاند جو ہے یہ مضاف الیہ ہے، اور روشنی جو ہے یہ مضاف ہے۔ اب مضاف پر دیکھیے الف لام نہیں ہے، مضاف پر الف لام نہیں ہے، اور مضاف الیہ پر الف لام ہے۔ مضاف پر الف لام نہیں ہے اور مضاف الیہ پر الف لام ہے۔ تو چاند کی روشنی، لائٹ آف دا مون، تو ہم روشنی کی اضافت چاند کی طرف کر رہے ہیں، تو روشنی مضاف اور چاند مضاف الیہ۔ تو مضاف الیہ کے اوپر نہ الف لام ہے اور نہ تنوین ہے، لیکن مضاف الیہ کے اوپر الف لام ہے۔ ٹھیک ہے، ایک اور مثال دیکھیں، جمال الطبیعتی، جمال الطبیعتی، بیوٹی آف دا نیچر، قدرت کی خوبصورتی۔ تو جمال یہ مضاف ہے، جمال یہ مضاف ہے، یعنی ہم قدرت کی، قدرت کے ساتھ میں جمال کو جوڑ رہے ہیں، یعنی خوبصورتی کی اضافت کر رہے ہیں اس کے اندر۔ تو جو چیز پوزیشن ہے وہ پہلے آ رہی ہے، اور اس کے اوپر نہ الف لام ہے اور نہ تنوین ہے، اور طبیعتی یہ مضاف الیہ ہے تو اس کے شروع میں الف لام ہے۔ تو مضاف پر الف لام اور تنوین نہیں آئے گی، اور مضاف الیہ پر الف لام ہوگا، اور اگر الف لام نہیں ہوگا تو تنوین آئے گی۔ ایک اور بات میں بتاتا چلوں یہاں پر، کہ جو مضاف الیہ ہوگا، جو مضاف الیہ ہوگا اس کے آخر میں زیر ہوگا، جو مضاف الیہ ہوگا اس کے آخر میں زیر ہوگا۔ یہاں پر میرے سے غلطی ہو گئی، یہاں میں نے کمر کے نیچے زیر ڈالنا چاہیے تھا، یہ میرے سے ٹائپنگ میں مسٹیک ہو گیا۔ تو یہاں پر ضوء القمری آنا چاہیے، ضوء القمری۔ اسی طرح جمال الطبیعتی، یعنی مضاف الیہ کا جو لاسٹ ورڈ ہوگا، لاسٹ لیٹر ہوگا، اس کے آخر میں زیر ہوگا۔ یہ بات بھی دھیان میں رکھیں۔ تو تین باتیں ہو گئی، ایک، مضاف الیہ کے اوپر، مضاف کے اوپر نہ الف لام ہوگا اور نہ تنوین ہوگی۔ دو، مضاف الیہ کے اوپر یا تو الف لام ہوگا یا تو تنوین ہوگی۔ اور تین، مضاف الیہ کے آخر میں زیر ہوگا۔ ایک بار میں پھر دوہرا دوں کہ مضاف کے اوپر تین باتیں ہیں، مضاف کے اوپر نہ تو الف لام ہوگا اور نہ تو تنوین ہوگی۔ دو، مضاف الیہ کے اوپر یا تو الف لام ہوگا یا تو تنوین ہوگی۔ اور تین، مضاف الیہ کے آخر میں ہمیشہ زیر ہوگا۔ ٹھیک ہے، ایک اور مثال دیکھیں، حدیقۃ خالد، حدیقۃ خالد، اس میں حدیقہ مضاف اور خالد مضاف الیہ۔ تو ہم گارڈن کی اضافت خالد کی طرف کر رہے ہیں، تو حدیقہ کے اوپر یعنی گارڈن کے اوپر نہ الف لام ہے اور نہ تنوین ہے، اور خالد کے اوپر الف لام نہیں ہے۔ تو جب الف لام نہیں ہے تو اب اس کے اوپر تنوین آنا ضروری ہے، جب الف لام نہیں ہے تو تنوین آنا ضروری ہے۔ الف لام اور تنوین ایک کلمے کے اوپر قیامت تک ساتھ میں نہیں آ سکتے، یا تو اس کلمے کے اوپر الف لام ہوگا یا تو اس کے اوپر تنوین ہوگی۔ تو یہاں پر الف لام نہیں ہے تو اب یہاں پر تنوین آ گئی، یعنی دال کے نیچے دو زیر آ گیا۔ تنوین کہاں پر آتی ہے؟ تنوین ہمیشہ لاسٹ لیٹر کے اوپر آئے گی، دو زبر دو زیر دو پیش، یہ ہمیشہ لاسٹ لیٹر کے اوپر آئیں گے۔ تو یہاں پر خالدین میں لاسٹ لیٹر کیا ہے؟ دال ہے۔ تو یہاں پر جب الف لام نہیں آ رہا ہے تو تنوین آ رہی ہے، یعنی زیر آ رہا ہے۔ زیر کیوں آ رہا ہے؟ کیونکہ مضاف الیہ ہونے کی وجہ سے زیر آ رہا ہے۔ مضاف پر الف لام اور تنوین کیوں نہیں ہے؟ کیونکہ وہ مضاف الیہ ہے، مضاف الیہ کے اوپر الف لام اور تنوین نہیں آتا۔ اور خالد کے اوپر تنوین کیوں ہے؟ خالد کے اوپر تنوین اس لیے ہے کیونکہ اس کے اوپر الف لام نہیں ہے۔ آگے ہم انشاءاللہ قرآن کی مثالیں دیکھیں گے۔
تو ہذا خلق اللہ، اب یہ خلق اللہ، اللہ کریشن، یہ دونوں مضاف مضاف الیہ مل کر صرف جو ہے انکمپلیٹ ہو رہا ہے، مرکب ناقص ہو رہا ہے۔ اب ہم نے کیا لگا دیا، اب اس کے شروع میں ہم نے ہاذا لگا دیا، اس کے شروع میں کیا کر دیا ہم نے، ہاذا لگا دیا۔ تو اب ہاذا سے یہ کمپلیٹ سینٹینس بن گیا، تو ہاذا یہ مبتدا بن گیا اور خلق اللہ یہ مضاف مضاف الیہ مل کر یہ خبر بن گئی۔ تو اب یہ مرکب تام کی شکل ہے، لیکن صرف ہم مضاف اور مضاف الیہ کو اگر اٹھائیں گے تو اس سے ناقص کا ناقص بنتا ہے، یا ناقص سینٹینس بنتا ہے، انکمپلیٹ سینٹینس بنتا ہے۔ تو ہذا خلق اللہ، یہ اللہ کی مخلوق ہے، یہ اللہ کی یہ اللہ کی مخلوق ہے، دس از اللہ کریشن۔ تو یہاں پر خلق جو ہے یہ مضاف ہے، اور لفظ اللہ جو ہے یہ مضاف الیہ ہے۔ تو خلق کے اوپر ہم غور کریں گے تو نہ اس کے اوپر الف لام ہے اور نہ اس کے اوپر تنوین ہے۔ تو بھائی اس پہ الف لام اور تنوین کیوں نہیں ہے؟ تو اس پہ الف لام اور تنوین اس لیے نہیں ہے کیونکہ یہ مضاف ہے، اور لفظ اللہ پر ہم دیکھیں گے تو یہ شروع میں الف لام آ گیا، لفظ اللہ میں شروع میں الف لام آ گیا۔ تو الف لام ہے، تو جب الف لام ہے تو اس کے اوپر تنوین نہیں آئے گی لفظ اللہ کے اوپر۔ اور تیسری بات جو ہے کہ اللہ کے ہا کے نیچے جو ہے وہ زیر ہے۔ تو کیوں زیر ہے؟ تو وہ مضاف الیہ ہونے کی وجہ سے زیر ہے۔ سمجھ میں آ رہی ہے بھائی بات؟ کہ تین چیزیں دیکھنا ہے جب ہمارے سامنے مضاف مضاف الیہ آئے، تو ہمیں تین چیزیں دیکھنا ہے۔ سب سے پہلی چیز تو یہ کہ مضاف کے اوپر نہ الف لام آئے گا اور نہ تنوین آئے گی، مضاف الیہ کے اوپر یا تو الف لام آئے گا یا تنوین آئے گی، اور مضاف الیہ کے آخر میں زیر آئے گا۔ بہت آسان سبق ہے، بہت ہی آسان سبق ہے، صرف ان تین باتوں کو ہمیں سمجھنا ہے۔ مضاف مضاف الیہ مرکب اضافی کی یہی شکل ہے کہ پہلے کے اوپر الف لام اور تنوین کچھ بھی نہیں آتا، اور دوسرے کے اوپر یا تو الف لام آتا ہے یا تنوین آتا ہے، اور دوسرے کے یعنی مضاف الیہ کے آخر میں زیر آتا ہے۔ آگے ایک اور مثال ہم دیکھیں گے، یا بنی اسرائیل، یا بنی اسرائیل۔ اب یہاں پر دیکھیں، یہاں پر اسرائیلہ کے اوپر زبر آ رہا ہے۔ اب آپ بولیں گے کہ مولانا نے ابھی کہا تھا کہ اس کے آخر میں زیر آئے گا، اور یہاں پر اس میں زبر کیوں آ رہا ہے؟ تو اس کے کچھ ایکسیپشنز بھی ہے۔ ہر گرامر کے اندر کچھ ایکسیپشنز ہوتے ہیں۔ جو لوگ انگلش گرامر سمجھتے ہیں وہ اس بات کو جانتے ہوں گے، یا کوئی بھی لینگویج کا اگر آپ گرامر پڑھے ہوں گے تو ایک تو ہوتے ہیں بیسک رولز جو ہر جگہ اپلائی ہوتے ہیں، لیکن ان رولز میں بھی کچھ ایکسیپشنز ہوتے ہیں۔ تو یہاں پر آپ سمجھیے کہ جو اسرائیل لفظ ہے اس میں ایک ایکسیپشن ہے، اس کی وجہ سے اس کے اوپر زیر نہیں آ رہا۔ ایسے اور بھی کچھ لفظ ہے جن میں ایکسیپشنز کی وجہ سے زیر نہیں آتا، انشاءاللہ ان ایکسیپشنز کو بھی ہم پڑھیں گے آگے جا کے۔ تو یہاں پر بنی اسرائیل، تو بنی اسرائیل کے اوپر، بنی کے اوپر نہ الف لام ہے اور نہ تنوین ہے۔ کیوں نہیں ہے؟ کیونکہ یہ مضاف ہے۔ اور اسرائیل کے اوپر جو ہے الف لام نہیں ہے، اور تنوین اس کے اوپر ہے لیکن اس پہ دکھ نہیں رہی ہے، وہ انشاءاللہ آگے کے سبق میں ہم سمجھیں گے۔ تو اسرائیل یہ مضاف الیہ ہے، اور بنی یہ مضاف ہے۔ تو یا بنی اسرائیل، او چلڈرنز آف اسرائیل۔ ایک اور مثال ہم قرآن کی دیکھیں گے، وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا، اور سب کے سب اللہ تعالی کی رسی کو مضبوطی سے پکڑ لو۔ قرآن پاک کی آیت ہے یہ، وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا، اور اللہ تعالی کی رسی کو سب کے سب مضبوطی کے ساتھ پکڑ لو۔ تو اللہ تعالی کی رسی، رسی کی اضافت ہم کس کی طرف کر رہے ہیں؟ اللہ تعالی کی طرف۔ تو حبل کے معنی ہوتے ہیں رسی، تو اللہ کی رسی، اگر ہم صرف اتنا کہیں گے اللہ کی رسی تو یہ بات مکمل نہیں ہو رہی ہے، انکمپلیٹ ہے، مرکب ناقص ہے۔ لیکن اب ہم نے کیا کر دیا، وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا، اس کے شروع میں وَاعْتَصِمُوا لگا دیا۔ تو وَاعْتَصِمُوا یہ فعل ہے، پکڑ لو، تو یہ جملہ فعلیہ ہو کر مرکب تام بن جائے گا۔ جو مرکب تام کی دو قسمیں ہم نے پڑھی تھی، جملہ اسمیہ اور جملہ فعلیہ، آپ کو یاد ہوگا، تو یہ جملہ فعلیہ بن جائے گا۔ تو وَاعْتَصِمُوا کے معنی ہے مضبوطی سے پکڑ لو، کس چیز کو؟ بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا، بِحَبْلِ اللہ، اللہ تعالیٰ کی رسی کو۔ اور یہ جمیعہ کیا ہے؟ جمیعہ کا مطلب سب کے سب، یعنی تم سب لوگ، جمیعہ کے معنی تم سب لوگ
اللہ تعالیٰ کی رسی کو مضبوطی سے پکڑ لو۔ تو یہاں پر حبل مضاف اور لفظ اللہ مضاف الیہ، تو مضاف کے اوپر نہ الف لام آ رہا ہے اور نہ تنوین آ رہی ہے، مضاف کے اوپر الف لام آ رہا ہے اس لیے تنوین نہیں آ رہی ہے، اور مضاف الیہ کے آخر میں زیر ہے۔ ایک اور مثال ہم دیکھیں گے، قرآن پاک کی یہ آیت پاک کو ہم اکثر پڑھتے ہیں، وَمِن شَرِّ حَاسِدٍ إِذَا حَسَد، ہم اللہ تعالیٰ سے حاسد کے شر سے پناہ مانگ رہے کہ اللہ ہمیں حسد کرنے والے، جلن کرنے والوں کے شر سے حفاظت کریے جب وہ حسد کرے۔ تو وَمِن شَرِّ حَاسِدٍ، شرری یہ مضاف ہے، اور حاسدن یعنی حسد کرنے والے کے شر سے، حسد کرنے والے کے شر سے یعنی اس کی برائی سے، شر کے معنی برائی، تو حسد کرنے والے کی برائی، حسد کرنے والے کی برائی یہ مضاف مضاف الیہ ہے، تو شر یہ مضاف ہے اور حاسدین یہ مضاف الیہ ہے۔ شر کے اوپر ہم غور کریں گے تو نہ اس کے اوپر الف لام آ رہا ہے نہ اس کے اوپر تنوین آ رہی ہے، اور حاسدین پر ہم غور کریں گے تو حاسدین کے اوپر الف لام نہیں آ رہا ہے، تو الف لام جب اس کے اوپر نہیں آ رہا ہے تو اب اس کے اوپر کیا آئے گی؟ اس کے اوپر تنوین آئے گی۔ اب جب تنوین آ رہی ہے تو کون سی تنوین آئے گی؟ تو دو زیر کی تنوین آئے گی۔ دو زیر کی تنوین کیوں آئے گی؟ کیونکہ یہ مضاف الیہ ہے۔ تو وَمِن شَرِّ حَاسِدٍ اِذَا حَسَد، اور حسد کرنے والے کے شر سے ہماری حفاظت کیجئے جبکہ وہ حسد کرے، اذا حسد جبکہ وہ حسد کرے۔ ایک اور مثال دیکھیے، قرآن پاک کی آیتیں ہیں ساری، اِنَّهُ لَقَوْلُ رَسُولٍ کریم، یقیناً قرآن پاک یہ ایک معزز پیغامبر کی بات ہے۔ پیغامبر کہتے ہیں پیغام پہنچانے والے کو، تو رسول کہتے ہیں میسنجر کو، یعنی جو پیغام پہنچاتا ہے۔ یہاں رسول سے مراد حضرت جبرائیل علیہ السلام ہے۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام جو ہے اللہ تعالیٰ کا پیغام اللہ کے نبیوں تک پہنچانے پر مامور ہے، یعنی ان کی وہی ڈیوٹی ہے۔ تو وحی کا سلسلہ جو شروع تھا تو حضرت جبرائیل علیہ السلام اللہ تعالیٰ سے قرآن پاک کی آیتوں کو لا کر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچاتے تھے۔ تو بات تو اللہ تعالیٰ کی ہے، لیکن چونکہ پہنچانے والے حضرت جبرائیل علیہ السلام ہیں، اور حضرت جبرائیل علیہ السلام کا مرتبہ و مقام بہت زیادہ ہے، تو یہاں پر اس لیے اس کی اضافت، بات کی اضافت حضرت جبرائیل کی طرف کی گئی ہے۔ حالانکہ قرآن پاک تو اللہ تعالیٰ کا کلام ہے، حضرت جبرائیل کا کلام نہیں ہے، لیکن پہنچانے والے حضرت جبرائیل ہے، تو اس لیے یہاں پر قول رسول، ورڈ آف اے نوبل میسنجر، رسول کریم۔ اگر رسول کریم پر غور کرے تو یہ موصوف صفت ہے، اگر آپ کو یاد ہوگا تو رسول موصوف اور کریم اس کی صفت، لیکن یہاں پر ہم صرف قول رسول یعنی رسول کی بات، تو قول یہ مضاف ہے اور رسول یہ مضاف الیہ ہے۔ تو قول کے اوپر نہ تو الف لام آ رہا ہے نہ تنوین آ رہی ہے۔ کیوں نہیں آ رہا ہے؟ کیونکہ یہ مضاف ہے۔ اور رسول کے اوپر الف لام نہیں ہے، تو جب الف لام نہیں ہے تو اس پر کیا آئے گا؟ اس پر تنوین آئے گی۔ اور تیسری بات کہ اس کے آخر میں زیر آئے گا، تو جب مضاف الیہ ہے تو اس کے اوپر دو زیر کی تنوین آئے گی۔ بھائی سمجھ میں آیا ہے سبق؟ اگر تھوڑا بہت بھی سمجھ میں آئے تو کافی ہے انشاءاللہ، کیونکہ یہ ساری جو ہے نا، سارے سبق کی ایک دوسرے کی کڑیاں ہیں، یہ ایک دوسرے سے جڑی ہوئی ہے۔ ماشاءاللہ سمجھ میں آ رہا ہے، اچھی بات ہے۔ تو اس وقت صرف آپ کو اس سبق میں آپ کو کیا سمجھنا ہے؟ تھوڑا سمجھ میں آیا، ماشاءاللہ اچھی بات ہے۔ اس سبق میں ہم کو صرف مضاف اور مضاف الیہ کی بناوٹ کو سمجھنا ہے، کہ مضاف اور مضاف الیہ ایک ساتھ جب آئیں گے تو یہ کیسے دکھیں گے۔ تو کیسے دکھیں گے؟ تو مضاف کے اوپر الف لام اور تنوین نہیں ہوگا، اور مضاف الیہ کے اوپر یا تو الف لام ہوگا یا تو تنوین ہوگا۔ اگر ایسے دو ورڈ ہمیں جڑ کے آئے تو ہمیں یہ پہچاننا ہے کہ مضاف اور مضاف الیہ ہے۔ بس ہمیں آج کے سبق سے اتنا ہی سمجھنا ہے بس، باقی اس سے زیادہ ڈیٹیل میں انشاءاللہ اور جب جیسے جیسے ہمارا سبق پروگریس ہوگا انشاءاللہ ویسے بات اور اچھے سے سمجھ میں آئے گی۔ ٹھیک ہے، ماشاءاللہ اللہ تعالی ہم سب کو صحیح طریقے سے پڑھنے کی، سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اگر سبق سے ریلیٹڈ کسی کے کوئی سوال ہے تو پھر اس کو پوچھ سکتے ہیں میسج کے اندر، انشاءاللہ کوشش کروں گا جواب دینے کی، اور انشاءاللہ ایکسرسائز بھی بھیجوں گا اس کی۔ بہت ویسے مجھے نہیں لگتا آج کا سبق بہت مشکل تھا،
بہت ہی آسان سبق تھا. تو امید کرتا ہوں سب کو سمجھ میں آ گیا ہوگا. اللہ تعالی ہم سب کو صحیح قرآن پاک پڑھنے کی سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.